बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दो बड़ी अहम खबरें हैं। खबर यह है कि ताज़ा खबर आई है इमरान ते ज़रदारी भाई है। और जनाब इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब जो कि DGISI हैं वो लंदन के दौरे पे पहुँचे हैं। क्यों गए हैं? वो तो आर्मी चीफ साहब के साथ अमेरिका में थे। लंदन अचानक क्या हुआ कि उन्हें लंदन जाना पड़ा है? और लंदन में ऐसी एक कौन सी बैठक हुई है कि जिस बैठक में मामलात काफ़ी पेचीदा हो चुके हैं, हालात ख़राब हुए हैं। बताने वाले बता रहे हैं कि इस मुलाकात का जो रिज़ल्ट है वो कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं है। ये दो एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ जो मैंने तफसीलात के साथ आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले ज़रा हम बात करेंगे पंजाब की निगरान हुकूमत के कारनामों के हवाले से, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जब से पंजाब में बतौर निगरान वज़ीर आला वो मुकर्रर हुए हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब हैं तो निगरान वज़ीर आला, लेकिन उनकी जो सरगर्मियां हैं, जिस तरह से वो एक्टिव नज़र आते हैं, वो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे कोई मुंतखब वज़ीर आला नहीं होता और बड़ा बाइख्तियार वज़ीर आला होता है। खैर, वो इस तरह से किरदार अदा कर रहे हैं। और वैसे भी शहबाज शरीफ के बाद उस्मान बुज़दार नाम का जो यहाँ पे एक कठपुतली मुसल्लत किया गया, और उसने तो खैर पंजाब और लाहौर का बेड़ा गर्क कर दिया। ना कोई काम ना धंधा, बस एक ही काम सी उस बंदे नू, वो पीरनी का पाँव दबाता रहता था और पीरनी की ख्वाहिशात पे वो जो कुछ वो कर सकता था वो करता रहता था, और तो खैर उसका काम नहीं था। या फिर बुने पैसे इकट्ठे किए ने। देखें, डेरा गाजी खान में उस बंदे ने अपने हलके में बड़े काम कराए, अपने ज़िले में बड़े काम कराए। मुझे लग रहा था वो जो 3.5 साल पौने 4 साल का दौर था ना, लाहौर शायद पंजाब का दारुल खिलाफा नहीं है, डेरा गाजी खान पंजाब का दारुल खिलाफा है। जितनी वहाँ पे काम करवाए जाते रहे वो उनका हक है। जनूबी पंजाब का तरक्याती काम वहाँ पे होना उनका हक है, लेकिन भाई लाहौर का भी कोई हक है यार, सेंट्रल पंजाब का भी कोई हक है यार। तो जो उसके दौर में होता रहा वो तो खैर सबके सामने चले। वो मेरा कोई जनूबी पंजाब का दोस्त बुरा ही ना मान जाए, मैं ये नहीं कह रहा वहाँ पे नहीं होना चाहिए, मतलब ये ना लीजिएगा। तो मोहसिन नकवी साहब जब से आए हैं, एक चीज़ आप मुसलसल देख रहे होंगे, लाहौर में तो हम बड़ी देख रहे हैं, सारे अंडरपास छिली जा रहे हैं, वो बढ़िया सड़कें उखाड़ी जा रहे हैं, सड़कों जो हैं वो कारपेट किए जा रहे हैं, नए नए मंसूबे शुरू किए हैं उन्होंने। ये शाहदरा वाला फ्लाई ओवर और दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं, अकबर चौक वाला, ये बड़े बड़े मंसूबे जो हैं, इन पे एक जंगी बुनियादों पे काम हो रहा है, बड़ी तेज़ी से काम किए जा रहे हैं। और अमलन पूरा लाहौर जो है वो एक मतलब जैसे कहते हैं उखाड़ के रख दिया है। आप जहाँ भी गुजरें वहाँ पे एक स्मोग और ऊपर से डस्ट बहुत ज़्यादा है। ये मसले मसाइल हैं, और इन्हीं तरक्याती मंसूबों की वजह से ये प्रोपेगेंडा भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। ये ख़बरें भी बड़ी गर्दिश में हैं कि जनाब ये जो तरक्याती काम बड़ी तेज़ी से जारी है ना, इनकी वजह ये है कि इन्हीं कामों के पीछे जो है वो लंबी वड्डी दिहाड़ियाँ, कमीशन का मामला है। अब अरबों रुपए के प्रोजेक्ट और करोड़ों रुपए की कमीशन। और पाकिस्तान में मतलब जो बंदा एक बार किसी ओहदे पे आ जाए, कुछ साल 2 साल भी उसको मिल जाए, उसकी नस्लें संवर जाती हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह ये मतलब खाली इल्ज़ाम नहीं है, आप देख लें, मेरा ख्याल है कोई 2.5-3 माह की हुकूमत ही ये जनाब चौधरी परवेज़ लाई साहब की। अच्छा, चौधरी साहब जो हैं वो पहले भी अमीर लोग हैं भाई, वो ख़ानदानी लोग हैं, लेकिन चौधरी साहब के साथ जितने लोग भी अटैच थे वो भी सारे के सारे वो कहते हैं पंजाबी तर गए हैं। मोनस लाई साहब वो करोड़ों अरबों रुपए की उनको वो करप्शन के इल्ज़ाम हैं, वो स्पेन में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ यहाँ पे केसेस हैं। ये वो भट्टी साहब, मोहम्मद खान भट्टी, जो कि इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे और वो पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी भी रहे, उनका आप देख लें तो असासे कितनी तेज़ी से बढ़े हैं। बाकी लोग जो कि चौधरी परवेज़ लाई या तहरीक इंसाफ के वो इनके करीब थे, उनके आप असासे चेक कर लें कितनी तेज़ी से बढ़े हैं। चंद दिनों की हुकूमत और इनके असासे जो हैं वो एक C-130 की स्पीड से ऊपर गए हैं। तो अब यहाँ भी अगर तरक्याती काम हो रहे हैं तो लोग तो कहेंगे जी कमीशन विशन लिया जा रहा है, लेकिन ये जो तरक्याती काम हो रहे हैं और कमीशन का मामला है, उस पर बिलाखिर मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बोल पड़े हैं। ये इतनी बातें हो रही हैं तो मोहसिन नकवी साहब जो वैसे बड़े एक्टिव हैं, नो डाउट, वो बड़ा काम भी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। और जनाब उन्होंने एक तो ये कहा कि जी मेरा मुस्तकबिल में सियासत में आने का भी कोई इरादा नहीं। अच्छा, ये भी बातें की जा रही थी कि मोहसिन नकवी हो सकता है
کہ الیکشن کے بعد مسلم لیگ نون کا حصہ بن جائیں یا اس میں شمولیت اختیار کر لیں، مسلم لیگ نون ان کو ٹکٹ وکٹ دے کے دوبارہ اسمبلی میں لے آئے، ضمنی انتخابات تو ہونے ہی ہوتے ہیں، یا ان کے لیے سینٹ وینٹ کا کوئی ٹکٹ جو ہے گفٹ ہو جائے۔ تو انہوں نے ایک تو کہا کہ جی یہ نہیں، دوسرا یہ جو کمیشن کے معاملہ چل رہے ہیں نا، یہ جو ساری چیزیں چل رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کو پوری طرح سے انہوں نے مسترد کیا ہے، رد کیا ہے، جھوٹ قرار دیا ہے، پروپیگنڈا قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی اس پہ کسی وقت بھی اگر کوئی آپ انویسٹیگیشن کی کارروائی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اخراجات اپنی ذاتی جیب سے ادا کر رہا ہوں، میں بطور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو بھی چیزیں یوز کر رہا ہوں وہ میری اپنی ذاتی چیزیں ہیں، میں اپنی جیب سے وہ خرچے جو ہیں وہ پے کر رہا ہوں۔ ہم نے تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اخراجات کو کم کیا ہے، اور انہوں نے بڑی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی حرام کھانے والے پر لعنت بھیجتا ہوں، اللہ کرے جو بھی حرام کھا رہا ہے اللہ اس پہ اپنی لعنت مسلط کرے، وہ کوئی بھی ہے، وہ کوئی بھی ہے۔ میں نقوی صاحب آپ کی اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں کہ جی آپ نے یہ جو کہا ہے نا، تو میں آپ کی اس دعا میں آمین کہتا ہوں کہ جو بھی کر رہا ہے اللہ اس پر اپنی لعنت بھیجے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ضروری یہ نہیں ہے کہ حرام کھانے کا مطلب کہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں تو وہاں سے کوئی خونچا وغیرہ لگے گا تو وہ حرام ہے، کوئی اور بھی کام اگر حرام کی زد میں آتا ہے تو اس میں بھی جو پیسہ بچایا جائے یا کسی کا حق مار کے بھی کھایا جائے یہ بھی حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ایسے کام کرنے والوں پہ میں اپنی طرف سے بھی آپ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ لعنت بھیجتا ہوں۔ اور وہ مصروف وزیر اعلیٰ صاحب جو ہمارے ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے تو بجلی کا جو استعمال ہے یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اس کو 3 گنا کم کیا ہے۔ اچھی بات ہے جناب، کفایت شعاری ہونی چاہیے، اس ملک کو اس کی ضرورت ہے، لیکن الفاظی طور پہ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ نقوی صاحب کا یہ جو کہنا ہے اس پر ذرا انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے سارا معاملہ، اور اگر نقوی صاحب نے یہ ایک مثال قائم کیا تو آنے والوں کے لیے بھی یہ ایک پریشر بڑھ جائے گا کہ جناب دیکھیں اگر نقوی صاحب یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، اتنی بچت کر سکتے ہیں، یہ کفایت شعاری ہو سکتی ہے، اتنا فنڈ بچ سکتا ہے، تو باقی جو آنے والے ہیں وہ بھی ذرا اسی پالیسی کو لے کے آگے بڑھے۔ اب دیکھیں یہ تو اداروں کا کام ہے کہ کیا واقعی کمیشن لیا جا رہا ہے، نہیں لیا جا رہا، کہاں پہ ہے، کیا ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کریں۔ لیکن پاکستان میں روایت یہ ہے کہ جو برسر اقتدار ہوتا ہے اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی۔ تو نقوی صاحب میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی 1.5 ماہ 3 ماہ انتظار کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے کل کو کلاں کوئی نکل آوے تو پھر بات کریں گے۔ لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں کہ آپ نے کرپشن نہیں کی تو بالکل نہیں کی۔ تو جناب علی اب ہم آئیں گے جنرل ندیم انجم صاحب کے معاملے پہ، چونکہ جنرل ندیم انجم صاحب موجودہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے بہت قریبی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس وقت ہماری جو اسٹیبلشمنٹ، جو فیصلہ ساز اسٹیبلشمنٹ ہے، ان میں اگر آپ اس کو ٹاپ آف دی لسٹ لے کے جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں آرمی چیف صاحب کے بعد، کہ جو بڑے بااختیار اور فیصلہ ساز ہیں۔ ان کی لندن میں موجودگی بھی ایک جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک سرپرائز ہے، کیونکہ وہ تو آرمی چیف صاحب کے ساتھ امریکہ کے دورے پہ تھے اور وہ امریکہ میں موجود تھے، تو پھر لندن ان کی جو ہے وہ یاترا وہ کیوں ہوئی ہے۔ تو جناب خبر یہ ہے اس حوالے سے، جو میرے پاس خبر ہے سورسز کے حوالے سے، غیر مصدقہ خبر ہے، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جناب یہ امریکہ سے اچانک لندن پہنچے ہیں، جہاں پہ جنرل ندیم انجم صاحب نے اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ اچھا، ان اہم شخصیات میں سیاسی لوگ بھی ڈیفینیٹلی ہیں اور کاروباری شخصیات بھی ہیں، دیگر لوگ بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن ان ملاقاتوں میں پاکستان میں ہونے والی اس وقت جو سیاسی گہما گہمی ہے اس حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اور جو خبر ہے، جو انفارمیشن آئی ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے ایک نمائندے نے بھی ان کی جو نمائندگی وہاں پہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو ان کی بھی وہاں پہ نمائندگی تھی، تو ان کی طرف سے موجودہ صورتحال پر اپنے وہ جو ہوتے ہیں نا خدشات، تحفظات، ان کا اظہار کیا گیا ہے آن بہاف آف میاں نواز شریف۔ اور انہیں یہ پیغام دیا گیا کہ اس وقت پاکستان میں جو معاملات چل رہے ہیں، بالخصوص ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے، کہ وہ سیاسی جماعت کہ جس نے فوج کی مدد سے اقتدار پہ قبضہ کیا اور ماضی کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ ان کے لیے سہولت کاری کی، پھر وہی جماعت فوج پر چڑھ دوڑی اور اس نے 9 مئی جیسی جو ہے وہ سازش کر ڈالی
اور اس دن عملی طور پہ ایسا قدم اٹھایا کہ لوگ عام عوام اور فوج جو ہے وہ آپس میں دست و گریباں ہو جائیں، ایک خانہ جنگی جیسی صورتحال پیدا ہو جائے۔ تو آج بھی اسی جماعت کے لیے نرم گوشہ موجود ہے، اسی جماعت کے لیے سہولت کاری موجود ہے، اسی جماعت کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ ڈوز مل رہی ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح سے معاملات چلائے جاتے رہیں گے تو پھر پاکستان جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکے گا۔ سب سے پہلے یہ سازشیں اور اس طرح کے جو پروجیکٹ ہیں ان کو ڈسمنٹل کرنا پڑے گا، یہ سازشیں ختم کرنا پڑیں گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سب کو مل کے ایفرٹ کرنا پڑے گی تاکہ پاکستان جو ہے بہتری کی طرف آگے بڑھ سکے۔ تو جناب بتانے والوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ بات جنرل ندیم انجم صاحب تک پہنچائی گئی ہے۔ اب ان کے ذریعے کہاں پہنچنی ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اور اپنے تحفظات ان تک پہنچائے گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو کہا گیا تھا اس کے مطابق آگے بڑھا جائے۔ تو اب آگے کیسے بڑھنا ہے، دگ تو کچھ اور ہی رہا ہے، کیونکہ دیکھیں نا کہ حالات بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ کل تک میاں نواز شریف جو ہیں وہ لگ رہا تھا کہ لاڈلا پلس ہیں، کیونکہ میاں نواز شریف کے لیے عدالت کا چل کے ایئرپورٹ پہ چلے جانا، میاں نواز شریف کی ضمانتیں منظور ہو جانا، ان کے کیس جو ہے وہ ختم ہو جانا، میاں نواز شریف بلوچستان گئے تو تمام بلوچستان کی پارٹیز، سردار وڈیرے وہاں پہ ان سے ملنے کے لیے آگے۔ اب بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان میں نا ویسے پاکستان میں تمام سیاسی تبدیلیوں کا آغاز بلوچستان سے ہوتا ہے، اور میاں نواز شریف کے جانے کے بعد جو رسپونڈ آیا اس سے لگ رہا تھا کہ میاں نواز شریف کے لیے جو ہے وہ مطلب سرداروں میں اگر ان کے لیے ایک نرم گوشہ موجود ہے تو اس نرم گوشے کو پیدا کرنے والے جو ہیں وہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں۔ لیکن یک حالات چینج ہوئے۔ آصف علی زرداری صاحب کو سرفراز بھگٹی صاحب کی شکل میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک جو مہرہ ہے، گھوڑا ہے یا ہیرا ہے، وہ ان کے لیے دستیاب ہوا۔ اس کے بعد یہ ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھا، لوگ پہلے نون لیگ میں جا رہے تھے، اب پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پہ شمولیت ہو رہی ہے۔ اور فیصل واڈا صاحب بھی اس وقت جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کن کی بات کرتے ہیں یا کن کے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ فیصل واڈا صاحب کی ملاقات یہ بھی ایک جو ہے وہ اشارہ ہے کہ جناب پھر حالات تو بدل رہے ہیں۔ اگر کوئی پلان تھا، اگر کسی نے کوئی یقین دہانی کرائی تھی تو شاید وہ پلان جو ہے وہ اب اے ختم ہو کے پلان بی ایکٹیو ہو چکا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اب جناب خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان اور زرداری آپس میں بھائی ہیں۔ تاثر تو ابھر ہے فیصل واڈا کی ملاقات کو لے کے۔ فیصل واڈا کون ہے؟ فیصل واڈا بھی طاقتوروں کا بندہ ہے، اور وہ عمران خان کے بھی بڑا قریبی ہے، عمران خان کے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا عمران خان سے جو ہے وہ اختلاف ہوتا ہے، پوائنٹ آف ویو پہ اختلاف ہے، لیکن آج بھی ان کے دل میں کہیں نہ کہیں عمران خان کے لیے وہ درد باقی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملاقات، شمولیت اور فیصل کریم کنڈی صاحب کا یہ کہنا کہ جی ہمارا دشمن ایک ہے، ہمارا سیاسی دشمن ایک ہے، اس لیے پی ٹی آئی کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ مل کے الیکشن لڑے۔ تو بھائی یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ اشارے آ رہے ہیں، یہ بتا رہی ہیں کہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں، صورتحال بدل رہی ہے۔ کل کے سیاسی حریف آج کے حلیف بن جائیں گے۔ زرداری صاحب اور عمران خان صاحب آپس میں بھائی بھائی ہو سکتے ہیں، اور یہ جو دعوتیں دی جا رہی ہیں ان دعوتوں پہ ابھی تک تو کوئی باضابطہ رسپونڈ نہیں آیا، لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اگر تحریک انصاف کے جو بچے کچے لوگ ہیں، اگر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم نے چونکہ سیاسی دھارے میں رہنا ہے، ہم نے سیاست کرنی ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بنیادی ایجنڈے پر رہتے ہوئے، اپنے منشور پر رہتے ہوئے ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ چونکہ اس وقت میرا خیال ہے کہ یہ ایک آپشن موجود ہے دونوں جماعتوں کے پاس۔ تو اگر جناب یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب تو پھر یہی ہے کہ جناب علی میاں صاحب آپ کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، آپ کو جو ہے وہ پیغام جو بھیج رہے ہیں وہ پھر آگے معاملات بڑھتے جائیں گے، لیکن زرداری صاحب اور عمران خان صاحب کیسے آگے چلیں گے یہ ذرا دیکھنے والی بات ہوگی۔ اگر یہ اتحاد ہوا تو بڑا دلچسپ صورتحال پیدا ہوگی۔
چونکہ اگر زرداری صاحب نواز شریف یا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہ چل سکتے تو عمران خان کے ساتھ چلنا تو جناب عالی ناممکن ہے۔ یہ میری رائے ہے، آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا، بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگتا ہے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔